अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह आले इमरान चौथा पारा। और अभी हमारा दूसरा हिस्सा है इसका। आयत नंबर 131, 130 और 131 हम डिस्कस कर रहे हैं कि सूद का जिक्र क्यों आ गया। तो सूद का जिक्र इसलिए आया कि सूद का ताल्लुक माल बनाने से है। अब जंग में कोई नहीं जाता तो उसकी दो वजूहात हो सकती है। नंबर वन, जान की फिक्र। और नंबर दो, माल की फिक्र। और माल जो है ना, वो जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त माल कमाने में खर्च कर देता है। तो ये एक चीज होती है जो रोकती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कहा है कि असल में तुम्हें माल की फिक्र नहीं करनी। तुम्हें करना क्या है मुसलमानों? तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी माल से तुम कितना कोई फायदा हासिल कर लोगे, लेकिन जो अताअत से तुम फायदा हासिल करोगे वो उससे कहीं ज्यादा होगा। अगली जो आयत है 133 से लेकर 137 138 तक, ये बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। अगर हम इनको याद करके अपनी नमाज का हिस्सा बना सकें तो ये बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है हम सब के लिए। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाता है जिसकी वुसअत जमीनों और आसमानों जितनी है। यानी जो सूद का ऊपर जिक्र आया कि सूद की कमाई से तुम कितना माल बना लोगे, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, मगर रहेगा तो वो दुनिया की जिंदगी में ही महदूद ना। और तुम तो उस माल को छोड़कर इस दुनिया से चले जाओगे। तो क्यों तुम कुएं के मेंढक बन के जिंदगी गुजारते हो? क्यों तुम उस जन्नत की तरफ नजर नहीं रखते? क्यों तुम अपना विजन ब्रॉड नहीं करते? उस जन्नत की तरफ तुम नजर नहीं रखते जिसकी वुसअत अल्लाह ताला ने बताई है कि जमीनों और आसमानों जितनी है। यानी मुसलमान का टारगेट तो वो होना चाहिए। और वो उन मुत्तकी लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हो या खुशहाल। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे मोहसिनीन अल्लाह को बहुत पसंद हैं। तो पहले तकवा से बात शुरू हुई, ये वो तकवा वालों के लिए तैयार की गई है, और आखिर में एहसान पे बात क्लोज हो रही है। और इन मुत्तकीन की जो एहसान की रविश इख्तियार करते हैं, इनकी तीन क्वालिटीज अल्लाह ने बताई है। हर हाल में माल खर्च करते हैं। खुशहाली में तो लोग फिर भी खर्च कर लेते हैं, बदहाली में नहीं करते, मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लोग बदहाली में भी अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं। दूसरी बात ये है कि गुस्से को पी जाते हैं। यानी एक तो ये ना कि गुस्से का इजहार किया जाए, कुछ बोला जाए, कुछ गलत बात मुंह से निकले, नहीं, वो तो अलग बात है। चेहरे के तासुरात से भी लोगों को जाहिर नहीं करते कि हमें गुस्सा आया है। और तीसरी बात यह है कि दूसरों के कसूर मोहब्बत से माफ कर देते हैं, दिल में कोई बात नहीं रखते। तो ऐसे एहसान रविश लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फुहश काम इनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, और फौरन उन्हें अल्लाह याद आ जाता है, तो इससे वो अपने कसूरों की माफी चाहते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है, देखिए इंसान चाहे मोमिन हो, परफेक्ट तो नहीं होता ना। असल बात यह है कि गलती हो जाए तो इंसान तौबा करके वापस पलटे अपने रब की तरफ और उस गलती को रिपीट ना करे। तो यहाँ पे भी दो चीजों की बात हुई, एक तो फोहश काम। फोहश से यहाँ मुराद जिना नहीं है, लेकिन जिना के करीब जाने वाले अमाल हो सकते हैं। तो ऐसी कोई किसी रास्ते पे वो चले हों, या इनसे किसी और तरह का गुनाह का काम हो गया हो, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह। तो जैसे ही वो ये काम उनसे ये ऐसी कोई हरकत हो जाती है, तो फौरन उन्हें अल्लाह ताला याद आ जाता है। क्यों याद आता है? क्योंकि हैं तो ये मुत्तकी लोग, और इनको हर वक्त ख्याल है इस बात का, थोड़ी देर की अगर भूल भी गया किसी वजह से तो फौरन अल्लाह का ख्याल आ जाता है, और साथ ही वो माफी मांगते हैं। क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो। और ये बहुत ही खूबसूरत और उम्मीद अफजा बात है कि जैसे ही हमसे कसूर हो, हम फौरन अपने रब की तरफ पलटें, ये यकीन रखते हुए कि वो हमें माफ कर देगा। वो कभी दानिस्ता आपने की ये पर इसरार नहीं करते। यानी ये जो मोहसिनीन है, ये अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते। ऐसे लोगों की जजा इनके रब के पास है कि वो इनको माफ कर देगा। यानी रब इनको मगफिरत अता फरमाएगा, और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो वहां हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमाल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं, जमीन पर चल फिर कर देख लो इन लोगों का क्या अंजाम हुआ। यानी कौन से लोग? वो जो पुरानी अकवाम थी जिनके ऊपर रसूल आए, उन्होंने रसूलों की बात नहीं मानी, आयात को झुटलाया और अल्लाह ताला की अजाब का शिकार हुए, उनकी तरफ इशारा है। लोगों के लिए एक साफ और सरी तंबीह है जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाले हों। हाजा बयानुल लिन्नासी व हुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन। और इनके लिए हदायत है और नसीहत है। अब दोबारा से जो अल्लाह ताला ने जंग की कमेंट्री रोक के एक एक एड्रेस किया लोगों से, अब वो खत्म हो रहा है, दोबारा से जंग की तरफ आते हैं। वला ताहिनु वला तहजनु वांतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। ना दिल शिकस्ता हो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यानी अभी तो तुम्हें शिकस्त हो गई है ना, लेकिन
اس سے پریشان مت ہو، نہ جسمانی طور پر کمزور ہو نہ روحانی طور پر کمزوری محسوس کرو، کیونکہ آخر میں تمہارا ہی غلبہ ہوگا، آخری فتح تمہاری ہی ہوگی اگر تم مومن ہو تو۔ شرط کیا ہے؟ مومن ہونا۔ آج امت مسلمہ کس حال میں ہے؟ آج ہم کیوں غالب نہیں ہیں؟ کیوں ہم مغلوب ہیں؟ صاف بات ہے، ہم میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امت کے اندر ایمان ہو اور پھر بھی وہ ذلیل و خوار ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہاری مخالف فریق کو بھی تو لگ چکی ہے۔ کون؟ وہ جو پہلے جنگ بدر میں، جس کا حال تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے آ جاتے ہیں کبھی برے آ جاتے ہیں، لیکن دونوں اچھے دنوں سے اور برے حالات سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اس وقت۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو کہ واقعی گواہ ہیں، یا شہید کا لفظ یہاں پر آیا ہے، یعنی یہ دیکھ لے کہ کون سچا مومن ہے اور کون کچا مومن ہے، اور ان کے ایمان کی مضبوطی بھی چیک ہو جائے اور منافقین کا بھی پتہ چل جائے، کیونکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں مبتلا کر کے مومنوں کی اصل میں کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ صفات آ جائیں، ان حالات کے اندر رہ کر وہ صبر کرنا سیکھ لیں، وہ برداشت کرنا سیکھ لیں، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا سیکھ لیں اور اللہ پہ توکل کرنا سیکھ لیں۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، کون؟ وہ جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتایا نا کہ کچھ صحابہ یہ خواہش کرتے تھے کہ جیسے بدر میں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کا اتنا مقام ہے تو ہم بھی ہوں، تو اسی کے اوپر کامنٹ آ رہا ہے، تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت تمہارے سامنے نہیں آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو اب جو ٹریننگ تم نے میدان جنگ میں حاصل کی ہے نا، وہ تم کس سے سن کے نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیت نمبر 144۔ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی، افواہ بھی اڑ گئی تھی جنگ کے دوران، تو کچھ صحابہ نے کیا کیا کہ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے وہ ان کو ضرور جزا دے گا۔ تو اللہ کے مشن کی تکمیل رسول کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امت وسط کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ اگر لیڈر فوت ہو جائے تو مشن کی تکمیل ہر ایک پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کی اقامت کا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا معاملہ۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا، کوئی ذی روح اللہ کی اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے ہی دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت میں ثواب پائے گا، اور شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر جاتے ہوئے لوگوں کو موت کا ڈر ہوتا ہے، تو اس موت کے ڈر کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ سرنگوں نہیں ہوئے، ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور یعنی یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہسٹری سے ایک ریفرنس دیا ہے کہ مسلمانوں تم کوئی انوکھے نہیں ہو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، یا تم کوئی پہلی جماعت نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی کوشش کر رہی ہے، تم سے پہلے بھی رسولوں کی لیڈرشپ میں یہ حالات ہوتے رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ ان کی دعا تو یہ تھی، کن کی؟ ان لوگوں کی دعا جن کا ہسٹوریکل ریفرنس دیا ہوا ہے آیت نمبر 143 میں، دیکھیے 147 میں،
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آیت نمبر 147، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، بہت ہی خوبصورت قرآنی دعا ہے. ان کی دعا تو بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. یعنی میدان جنگ میں پہنچے میں اور دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کریں، ہمارے کام میں تیرے حدود سے کچھ اسراف ہو گیا ہو تو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو آپ دیکھیں کہ اسراف کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود میں، کہ جیسے حالت جنگ میں گئے وہاں پہ کوئی ذاتی دشمن بھی سامنے نظر آ گیا، جنگ تو اللہ کی خاطر ہو رہی تھی، اس کو بھی ساتھ میں ختم کر دیا، تو یہ تو ذاتی بدلے کے لیے ہو گیا نا، یہ اسراف ہوگا اس کے اندر. فتح کی صورت میں مغرور ہو گئے، شکست ہوئی تو مایوس ہو گئے، تو یہ ساری اسراف کی صورتیں ہیں جنگ کی صورت میں. ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد فرما. آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا کیا. دنیا کا ثواب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، حکومت دی، مال غنیمت عطا کیا، اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کیا. آخرت کا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ جنت، اللہ کی رحمت، اللہ کا دیدار، اس کی رضا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. تو پچھلی آیت کے ساتھ کیا لنک بنے گا اس پیسج کا؟ کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی صرف امیدوں کی وجہ سے، عمل کرنے پڑے گا. اور عمل کیا ہے امت وسط؟ وہی تمہارا مقصد جو تمہیں پیچھے بتایا گیا، اور اس مقصد کو کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں جنگ لڑنے کی نوبت بھی آئے گی. اور جنگ میں یہ دونوں قسم کے، شکست بھی ہو سکتی ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے، دونوں کے لیے تم نے تیار رہنا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. 150. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو وہ تم کو الٹا پھیر کر لے جائیں گے. الٹا پھیر کے لے جانے کا مطلب ہے دین سے پھیر دیں گے اور تمہیں دوبارہ مشرک بنا دو گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی ہے اور تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. تو کیوں رعب بٹھائیں گے؟ اس کا مطلب ہے اندر سے وہ کمزور ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شرک خوف کا باعث بنتا ہے اور توحید انسان کو حوصلہ دیتا ہے، ایمان انسان کو نڈر بناتا ہے. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ ان ظالموں کو جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی جو فتح کا وعدہ کیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اسی کے حکم سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شروع میں تو جنگ تمہارے فیور میں چل رہی تھی، لیکن غلطیاں تو تمہاری تھی نا. کیا غلطی تھی؟ تم نے کمزوری دکھائی. کیا؟ ڈسپلن توڑا تم نے آپس میں اختلاف کیا. ایک کچھ لوگ تمہیں کہہ رہے تھے نیچے مت جاؤ یہ درہ چھوڑ کے، اور تم لوگ کہہ رہے تھے نہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہے کیونکہ اب تو فتح ہو گئی ہے. اور تیسری چیز کہ تم نے اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی. یہ تین غلطی. اور دیکھیں ویسے تو عبداللہ بن جبیر کی بات انہوں نے نہیں مانی نا، لیکن اصل میں حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انڈائریکٹلی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا. اس لیے تم میں سے، اس لیے کہ اور ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ چیز جس سے تمہیں محبت تھی وہ تم نے دیکھی تو تم فوراً اتر آئے. اس کے بارے میں ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ وہ مال غنیمت تھا جس کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن مال غنیمت نہیں اس کا وہ میننگ ہو سکتا کیونکہ سورۃ انفال پہلے نازل ہو چکی ہے 2 ہجری میں، سورۃ جنگ بدر کے بعد. اس میں انفال کا یا غنیمتوں کی تقسیم کا قانون آ چکا تھا. تو اس سے مراد یہاں پہ دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے یا فتح ہو سکتی ہے. تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی غلطیاں دکھائی ہیں تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں. یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہیں تھا اور رسول تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے. یعنی جنگ احد میں جب مسلمانوں پر اچانک 2 طرف سے حملہ ہو گیا نا، تو ان کی صفوں میں اتنی ابتری پھیل گئی کہ کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگے، کچھ احد پر چڑھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہٹے اور دشمن چاروں طرف سے ان کو گھیر چکا تھا. 10-12 لوگوں کی جماعت کے اندر وہ گھرے ہوئے تھے، لیکن اس نازک موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح جمے ہوئے تھے. اس وقت
تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو غم پر غم دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ تو غم پر غم کیا دیے کہ شکست ہو گئی، رسول کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، بے عزتی الگ ہوئی، نافرمانی کا ایک بار الگ ان کے اوپر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غم پہ غم تمہیں ملے۔ اور دوسرا سبق کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ تمہاری ٹریننگ تھی کہ نقصان ہو جائے، نقصان ہوگا، اگر ہو جائے تو تم نے اس کے اوپر غمگین نہیں ہونا۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت ہی حیرت انگیز تجربہ تھا جو اس وقت جو اسلامی لشکر تھا اس کے ہر کسی کو تو نہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں، حالانکہ جنگ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ اس میں کسی کو سکون آ جائے، ایک ایک لائک ایک ڈسٹربنس والی کنڈیشن ہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ایسا تجربہ ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے گر رہی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات تھی، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے کیا کر رہے تھے، مسلمانوں کے دلوں کو سکون دے رہے تھے، اور جو ان کے اندر ایک انگزائٹی تھی اس فیلنگ کو کم کر رہے تھے۔ لیکن اس کے اپوزٹ ایک اور گروہ بھی تھا جن کے اندر کوئی سکون نہیں تھا، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ منافق۔ یہ لوگ اچھا یہ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ نا جب ایک ٹیم ورک کر رہی ہوتی ہے نا، ہوتا کیا ہر بندہ کہتا ہے میری بات سنی جائے، میری بات ہی مانی جائے۔ تو جماعتی زندگی میں یہ ہوتا تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پاسبل تو نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی بات مان کے چلا جائے۔ ان سے کہو اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف آ جاتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا تو یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو کیا ہمیں پتہ چلا یہاں سے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی مصیبت پڑی ہے نا سب کے اوپر، یعنی ان یوزل حالات ہیں، تو انسان کی جو ٹرو نیچر ہوتی ہے نا وہ پرابلمز میں ہی ریویل ہوتی ہے۔ تو جب پرابلمز پڑے ہیں ان کے اوپر تو یہ ان کی جو دلوں کا حال تھا وہ ان کی زبانوں پہ آ گیا۔ تم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی کیونکہ ابتری اس قدر پھیل گئی تھی کہ لوگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور اس میں کچھ نامی گرامی صحابہ اکرام بھی شامل تھے جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کچھ کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ غلطیاں انسان کا ڈیفنس سسٹم کریک کر دیتے ہیں، اور جب انسان کا ڈیفنس سسٹم کریک ہوتا ہے تو شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی سچویشن سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو۔ اچھا یہ کافروں والی باتیں کون سی ہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی کسی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے تو وہ کہتے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ یعنی ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ بات ہم نے بھی نوٹس کی ہے کہ اگر کسی کی کوئی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جائے یا کسی نیچرل ڈیتھ نہ ہو یا کوئی جوان فوت ہو جائے تو لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ نہ جاتا تو نہ فوت ہوتا، ہاں یوں ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اس طرح کی باتیں ہم بھی کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کافروں والی باتیں ہیں، یہ باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں کی حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ موت کا ایک وقت اٹل ہے، وہ اسی وقت پہ آئے گی، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ تو دنیا کی یہ احساس اگر ہمارے اندر ہے تو دنیا کی محبت بھی ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے، اور موت کا خوف بھی ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔
فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ اب دیکھیے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں ان آیات کا نا۔ احد جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے ایک بہت ہی تلخ تجربہ سا، شروع سے لے کے آخر تک جیسی سچویشن بنی تو امیر کی اطاعت بھی نہیں ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک طرح سے حکم عدولی بھی ہو گئی، تو اب صحابہ اکرام کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ناراض تو ضرور ہوں گے اور ہم سے بات بھی کریں گے ظاہر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات کرے، اللہ پہلے اپنے نبی سے بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لیڈرشپ کی ٹریننگ دے رہے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ بہت خوبصورت اصول ہے جو لیڈرشپ کے یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا اصول، پہلے ہم ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم ان اصولوں پہ آتے ہیں۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نرمی۔ غلط تو ہو گیا ہے آپ کام، مگر آپ چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ جو رحیم ہے، اس لیے اور آپ بھی رحمت العالمین ہے، تو نرمی سے کام لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ٹیم ممبرز جو ابھی ڈر رہے ہیں ان کا ڈر نکل جائے گا ان کے دلوں سے، اور وہ زیادہ آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ سے زیادہ گہری وابستگی بھی شو کریں گے اور سنسیریٹی بھی شو کریں گے، بھروسہ بھی کریں گے۔ تو صرف معاف مت کرو بلکہ دعا بھی کرو، کیونکہ رسول کی دعا کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہے ان سے قصور ہو گیا ہے، اس کے باوجود جب تم نے معاف کر دیا تو ان کو اگلے جو مہمات پیش آئیں گی یا اگلا کوئی بھی چیلنج آ رہا ہے اس کے بارے میں جب تم میٹنگ کال کرو گے تو ان کو مشورے میں شامل رکھو، کیونکہ ایک غلطی کو ان کے اوپر چسپا مت کر دو۔ اور یہ بات ہے کہ اور تیسرا اصول جو دیا جا رہا ہے لیڈرشپ کا، یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب تم مشاورت کر کے کوئی فیصلہ کر لو، اب تم اس فیصلے پر جام جاؤ۔ ٹھیک ہے، جم جاؤ کیسے اور کیسے جمو گے؟ یعنی اب تم بدل نہیں سکتے، وہ فیصلہ بدلو مت۔ تم نے اگر فیصلہ بدلا تو اس کا مطلب ہے تمہاری لیڈرشپ ویک ہے، تو فیصلہ کر لیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا ہے نا، اب اس پہ جم جاؤ، اب اللہ پر توکل کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ وہ قائد اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان ٹیکنگ رائٹ ڈیسیجنس، آئی ٹیک دا ڈیسیجنس اینڈ میک دیم رائٹ۔ میں صحیح فیصلے کرنے پر یقین نہیں رکھتا، میں فیصلہ کرتا ہوں اور پھر اس کو صحیح ثابت کرتا ہوں۔ تو یہی والی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو، یہ بہت خوبصورت اصول اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ تم دنیا کی کسی بھی سپر پاور سے وابستہ ہو جو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، دنیا میں تمہارا وہی حال ہے جو آج نظر آیا۔ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ ہمارے بھروسے کی لاج رکھے گا نا۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا، وَمَكَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آیت نمبر 161۔ یہ کام کسی نبی کا نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ جنرلی یہ بات بھی اپلائی کرتی ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں کوئی بھی خیانت کرے گا، یعنی کسی نے کوئی امانت رکھوائی اس کی خیانت کر لی، یا کہیں جاب کر رہے تھے، جاب ڈسکرپشن بھی ایک امانت ہوتی ہے، نہیں اس کو ادا کیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے تھے، خیانت کا معاملہ کر دیا، تو جب قیامت والے دن ہم یوم محشر جائیں گے نا، تو جو جو خیانت ہم نے کی ہوگی اس خیانت کو ہم نے اپنے سروں پہ اٹھایا ہوا ہوگا۔ ایک بات تو یہ جنرلی ہے۔ اسپیسیفکلی اس آیت کے کانٹیکس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خیانت کا الزام لگایا، کیا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی، ہم نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، ہم نے آپ کو سیاہ سفید کا مالک بنایا، لیکن آپ نے ہمارے بھروسے کو توڑا۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، آپ ہمیں مدینہ سے باہر لے گئے اور ہماری جانوں کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے جیسا کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بددرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ڈیفینس میں خود بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا رسول ہے، پھر بھی اس کے اندر عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر۔ اور دوسری بات اس میں ایک اشارہ یہ بھی کر دیا گیا، کیونکہ منافقین کا سردار تو عبداللہ بن ابی تھا نا،
کہ دو کریکٹرز کا جب موازنہ ہوا نا، کہ وہ جو اللہ کے غضب میں گر گیا اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے، تو منافقین کا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہے؟ درکل اسفل، یعنی وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول کا ڈیفینس کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید اپنا ایک احسان مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، یعنی تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو تم کس قسم کی باتیں میرے رسول کے بارے میں کر رہے ہو؟ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا تم میں موجود ہونا اور یہ تمہیں راہ ہدایت پر لے کر آنا قرآن کے تھرو، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو ابھی تم جنگ ہار گئے ہو تو مصیبت میں یہ نہ بھولو کہ تم کس مشن پہ کام کر رہے ہو، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کسی مشن کو پورا کرتے ہوئے، تو بس اس مصیبت کے ہی گھیر میں آ جاتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو وہ مقصد کا جو ویژن ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی بلر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو بلر نہیں ہونے دیا یہاں پہ۔ وَأَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آن پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں ان پر پڑ چکی ہے۔ کون سی دگنی مصیبت؟ یہ جنگ بدر کی بات ہوئی ہے، جہاں پہ قریش کے 70 چوٹی کے سردار مارے گئے تھے۔ اے نبی، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تم نے غلطی کی تھی نا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کر لو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ تو جب عبداللہ بن ابی نکلا تھا نا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے، تو صحابہ اکرام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کو روکا تھا، ان لوگوں کو، کہ دیکھو یہ جنگ ہے، تم اس طرح سے چھوڑ کے مت جاؤ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ جنگ ہو رہی ہے، اور اگر تمہیں اللہ کا خیال نہیں ہے تو یہ تو سوچ لو کہ مدینہ کے اندر سے ہم سارے نکل کے باہر آ گئے ہیں، تو وہاں کا تو کوئی ڈیفenس سسٹم پیچھے نہیں بچا، تو ایسا نہ ہو کہ قریش پلٹ کر مدینہ پہ حملہ کر لیں تو وہاں پہ کون مدافعت کرے گا، تو اس لیے یہیں پہ رہو اور کم از کم اپنے شہر کی مدافعت کے لیے رک جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یعنی ان کا خیال میں یہ نورا کشتی تھی کہ وہاں سے مکہ کے لوگ آ رہے ہیں جو قریش سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، یہ بھی ان کا تعلق بھی زیادہ تر کا قریش سے ہی ہے، تو یہ کوئی ریگڈ گیم ہے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ظاہر ہے منافقت ایسی ہے، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یعنی اس بات کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اصل میں ان کو پتا تھا کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، حقیقت جانتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی لڑنے کے لیے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ اب جو لوگ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، ان کے درجات کی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان سے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ آمنہ عادل مائک آف کریں اپنا۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا بات ہوئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، البقرہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہی بات فرمائی تھی کہ وہ مردہ نہیں ہے لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید ایڈ کیا کہ وہ اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں۔ رزق کون پاتے ہیں؟ جو زندہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کی برزخی زندگی کا یہ عالم ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا، وہ ان کو کوئی نہ کوئی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے اور وہ بڑے خوش ہیں اس زندگی کے اوپر، اور اس بات پہ مطمئن ہے کہ جو لوگ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وہ بھی آخرکار اسی طرح کی رحمت جو ہے وہ اپنے رب کے ہاں سے پا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ ہے کہ ایک اور امتحان مسلمانوں کا آ گیا۔ الذین استجابوا للہ ورسول من بعد ما اصابهم القرح،
للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، آیت نمبر ہے 172۔ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو لبیک کہا، یہ کون، یہ کیا واقعہ ہو؟ جنگ احد سے پلٹ کر مشرکین جب جیت گئے ابو سفیان کی لیڈرشپ میں، اور وہ واپس چلے گئے نا، یعنی مدینہ کو چھوڑ کے، جب ان کو فتح ہوگی تو وہ مدینہ چھوڑ کے نکل گئے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کے لیے، لیکن راستے میں ان کو ہوش آیا تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی ہے، ویک تو ہم لوگوں کو پہلے ہی اتنا زیادہ کر چکے ہیں، تو یہ تو ہمارے پاس بڑا نادر موقع تھا کہ ہم ان سب کو ختم کر دیتے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ پر نہ دوسرا حملہ کیا جائے، لیکن پھر ان کی ہمت نہیں پڑی اور پھر انہوں نے اپنے گھر ہی کی راہ لی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پلٹ کر حملہ نہ کریں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اگلے ہی دن مسلمانوں کو پکارا کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے، اپنی طاقت کو گیدر کرنا ہے، اور ہمیں ان کے تعاقب میں جانا ہے۔ حالانکہ مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے، جیسے کہ ابھی پیچھے ذکر ہوا کہ مورلی بھی بہت زیادہ وہ ڈاؤن ہو چکے تھے اور فزیکلی بھی بہت زیادہ کمزور تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو لبیک کہا۔ ان میں سے جو اشخاص احسان کرنے والے اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یعنی لوگوں نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی قریش مکہ کے لشکروں کے ساتھ کہ وہ تم پہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دیکھیں یہ بات جب انسان کرتا ہے نا تو ان کے دلوں میں ویسے ہی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ وہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہی دعا مانگی تھی۔ آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو جنگ تو نہیں ہوئی اور مسلمانوں کا ایک طرح سے مزید امتحان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو مزید بلند کر دیا۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، لہٰذا آئندہ تم لوگوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا اگر حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو ایمان کا ایک اور ٹیسٹ، ایک اور وہ شرط کیا ہے کہ وہ ایمان والے تو انسانوں سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے، کسی چیز کا انہیں ڈر نہیں ہوتا سوائے ان کے اپنے رب کے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں آپ کو افسردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی سازیاں تو یہ بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی ہل جل ہو رہی ہے، لیکن آپ سکون میں تسلی میں رہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں یہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں اور پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، چاہے تو فوراً بھی گناہ گاروں کو پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے سب، ایک تو یہ اس میں چانس ہو سکتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، اور نہیں سنبھلتے اگر تو دوسری طرف پھر اپنے پوری طرح سے اپنا نامہ اعمال خراب کر دیں اور آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ اب غیب کی کیا بات ہوئی یہاں پہ؟ اللہ اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں جس حالت میں تم ہو نا، یہ جو گڑمڑ ہوئے ہوئے منافق بھی تم میں موجود ہیں اور مومن بھی موجود ہیں، ظاہر ہے ایک ہی جماعت تھی، منافقوں کی شرٹ پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ منافق ہیں اور پہچان تو ہو نہیں رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی خبر ہے، یعنی اور اللہ یہ خبریں تمہیں نہیں دے گا، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جس کے بارے میں وہ ہر ایک کو اطلاع نہیں دیتا، لیکن وہ رسول کو اس کے بارے میں اطلاع دے سکتا ہے، اور وہ آزمائشوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان منافقین سے الگ بھی کر لے گا، لہٰذا اللہ اور رسول جو حکم دیں وہ مانو، وہ تمہارے لیے بہتری ہے، اور آخر میں یہی ہوگا کہ منافقوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔
جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ یہ اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، خاص طور پر زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جو مال ہوگا نا وہ آخر میں اس کو ایک سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ گنجا ہوگا اور اندھا ہوگا، اور اس انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ انسان کو تکلیف بھی پہنچائے گا اور ساتھ ساتھ بولتا بھی رہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں جس کو تم نے بڑا بچا بچا کر رکھا تھا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اب یہودیوں کے بارے میں کچھ بات، کامنٹس۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بات یہودیوں نے کی تھی۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت اتری تھی نا، اتری کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو انہوں نے اس آیت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ تو بہت مفلس ہو گئے ہیں اور اس لیے وہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں بھی ہم نے لکھ لی ہیں، اور اس سے پہلے وہ پیغمبروں کو جو ناحق قتل کرتے رہے تھے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ یعنی آج کی سچویشن کو بھی ہم نے نوٹ کر لیا جو تم آج نافرمانیاں کر رہے ہو اللہ کی، اور وہ جو نافرمانیاں تم نے پیچھے اپنے ماضی میں کی ہیں جب تم رسولوں کو قتل کرتے تھے۔ اور رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف باتیں کرتے تھے نا۔ فار ایگزامپل کہ وہ ان کو انفاق فی سبیل اللہ کا کہتے ہوں گے اور یہ نہیں مانتے ہوں گے، تم کو قتل کر دیتے ہوں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ لو آپ عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ تو ظلم کون کرتا ہے اپنے اوپر؟ انسان خود کرتا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کرے جسے آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اچھا، پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا، ابھی ہم آج قربانی کرتے ہیں، فار ایگزامپل جانور قربان کرتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا پچھلی امتوں کے ساتھ کہ جب لوگ قربانی دیتے تھے تو جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف بخشتے تھے، اس قربانی کے لیے آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ اب یہ یہی والی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی کہ تم صرف اس نبی کو ماننا جو یہ والا کام کر کے تمہیں دکھائے، یعنی وہ قربانی پیش کرے، اس قربانی کو آگ کھا جائے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے تمہارے اپنے رسول بھی تو، تمہارے اپنے پاس جو پیغمبر آئے تھے وہ تمہیں ایسی قربانیاں کر کے دکھاتے رہے ہیں جن کو آسمان کی آگ کھاتی رہی ہے، تو تم نے پھر ان کو کیوں قتل کیا؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ تم یہ رسول پہ ایمان نہیں لانا، وہ کوئی تمہارے پاس حجت ہے اس پہ ایمان نہ لانے کی، بات یہ ہے کہ تم صرف بہانے بنا رہے ہو۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سارے رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لانے والے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیابی اصل میں وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب کامیابی کے بارے میں بتایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، آیت نمبر 185۔ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جو آتش دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اصل کامیابی۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے بچو اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہری فریب چیز ہے۔ تو ایک مومن کی اپروچ کیسی ہونی چاہیے؟ آخرت اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ البقرہ میں بھی ہم نے 5 چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے گا، یہاں پہ کچھ مزید ایڈ ہو رہی ہیں۔ اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت ساری تکلیف دہ باتیں سنو گے، یعنی وہ تمہیں تانے ماریں گے، تمہارے لیے غلط باتیں کریں گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ بس یہ 2 کام کرنے ہیں، اپنے مقصد پہ جم کے رہنا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد کراؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی